बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूं जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, एक तो बावल नगर जो वाक़या हुआ उसके ऊपर पहले दिन पंजाब हुकूमत खामोश रही और पाकिस्तान आर्मी का जो DGISPR की जानब से एक मौक़िफ़ आना था वो भी खामोशी में था। उसके अलावा जो IG पंजाब हैं जिनके बारे में ये तवक्को की जा रही थी कि फिल फोर, हालांकि वो टिकटॉक के बड़े बादशाह हैं, सोशल मीडिया के बड़े बादशाह हैं, फौरी अपनी कारकर्दगी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं कि आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। लेकिन जो बावल नगर में हुआ या कर दिया गया उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं आया। तो सोशल मीडिया ने इनको फिर गले से पकड़ लिया, तीनों लोगों को, जिनमें से दो लोग बड़े अहम हैं, एक पंजाब हुकूमत और दूसरा IG पंजाब। अब सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात चली है तो मैं आपको बता दूं मौक़िफ़ इन तीनों के आगे हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन वो मैं सोच रहा हूं कि एंड पे आपके साथ शेयर करूं। अब सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की पावर, क्या पावर है सोशल मीडिया की। आपको बता दूं कि कुछ अरसा पहले एक वीडियो जो वायरल होती है, जो बच्ची को पकड़ के ASF का एक मुलाजम, एक एहलकार बालों से पकड़ के उठा के परे फेंकता है, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और ये कहा ये जा रहा है ज़राए से कि ये कोई 1 महीना पहले की, यानी कि 10 अप्रैल की वीडियो ये जो है बनी हुई है। तो ये है पावर कि आज उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। वो जो ASF का एहलकार, वो लोग जिनको अवाम ने अपने टैक्सेस से अपने ही सरों पे मुसल्लत कर रखा है और जो इस टाइम अवाम को जूते की नोक पे नहीं रखते, जो अवाम को रोंदने की कोशिश करते हैं, चाहे ASF का मुलाजम हो या किसी लेवल का भी कोई पुलिस का एहलकार हो, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि अवाम की टैक्सेस से अगर हम आए हैं और हमारे पास जो पावर है अवाम ने हमें दी है, तो वो शर्फ पसंद अनासर के लिए नहीं है, बल्कि अवाम के ऊपर ही उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। तो वो मुजाहरा किया उसने, ASF के एहलकार ने बच्ची को पकड़ा और ऐसे धुतकार दिया, उठा के फेंका बालों से घसीट के। एक्चुअली हुआ ये कि उसके वालिद साहब आए किसी अरब मुल्क से और बेटी थी, उसने देखा, वो फौरन लपकी अपने वालिद साहब की तरफ। तो आगे जनाब मौसूफ खड़े थे डॉन 11 की तरह बंदूक पकड़ के, और उसको पाकिस्तान के अवाम की टैक्सेस की ताकत थी उसके पास और वही असला था उसके पास। उसने जो बालों से पकड़ के बच्ची को उठा के फेंका। तो ये सोशल मीडिया की पावर मैं बता रहा हूँ कि उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब इंक्वायरी जो शुरू हुई है उसका हो सकता है कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, उसको सजा भी दी जा सकती है और देनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि वो कौन है जिसने इस तरह का एक्ट किया है। अब ये सोशल मीडिया अगर ना होता तो क्या लगता है आपको कि ये वाकया इतना जल्दी उभरता, सामने आता और इसके ऊपर कोई नोटिस लिया जाता? सोशल मीडिया की और बड़ी पावर्स मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग इसको कहते हैं कि फितना है नौजवानों के हाथों में सोशल मीडिया का, और जिसकी वजह से इदारे बदनाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमतें बदनाम हो रही हैं, जिसकी वजह से शख्सियात की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। ऐसा नहीं है, कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर मीम बनते हैं, कुछ गलत बयान आता है उसके ऊपर वीडियोस बनती हैं, किसी किस्म का गलत एक्ट होता है। अब मुझे ये बताएं कि जो बावल नगर में काम हुआ है, 2 इदारों ने अपना ईद मनाई है मिलके, तो वो कुछ गलत हुआ है तो उसके ऊपर मीम्स बने हैं, उसकी वीडियो सामने आई है। जो मुर्गा बना रखा वो एक SHO, जो छितर पड़े SHO को, फिर वो जो घुटनों के बल में बैठे हुए थे, वो कोई मीम न बना हुआ था, वो ओरिजिनली वहां पे घुटनों के बल बिठाया हुआ था। वो जो अस्पताल के अंदर पुलिस वाले दौड़े लगा रहे थे, तो वो कैसे था? ये कुछ चीजें ओरिजिनल होती हैं, उन्हीं के ऊपर मीम्स बनते हैं। अगर इस तरह के एक्ट आप लोग ना करें तो सोशल मीडिया तो पॉजिटिवली चल रहा है, लोग अपने अपने कामों में। जब आप उनके सामने एक ऐसा एक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर वजाहत भी नहीं देंगे, फिर उसके ऊपर खामोशी तारी कर देंगे, तो मेरे ख्याल में तो फिर अवाम के पास सोशल मीडिया की पावर है, वो इसको उखेड़ के रख देगी हर चीज को। अब आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब तकरीबन 200 अबव डेज हो गए हैं, वो हैं अडियाला जेल में।
اور سوشل میڈیا کی پاور نہ ہوتی تو کب کا عمران خان صاحب کے ساتھ بھٹو والا حال ہو چکا ہوتا. لیکن اب سوشل میڈیا کی جو پاور ہے اور 75% آف پاکستان پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے, ینگ یوتھ ہے, جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے عمران خان صاحب کے ساتھ, سوائے کیسز بنا رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں, اور وہ سزائیں ہائر جو جوڈیشری ہے وہاں سے ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے, یہی سوشل میڈیا کی پاور ہے جس نے نواز شریف صاحب کی جو آخری تابوت ہے سیاسی اس میں کیل ٹھونک دیا ہے. یہی وہ سوشل میڈیا کی پاور ہے جس نے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا وہ بھی دکھایا, جو رزلٹ وہ بھی سامنے آئے, اور 9 فروری کو جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا سوشل میڈیا نے باہر اٹھا کے رکھا اور یہ چیزوں کو سامنے لے کے آئے. یہی سوشل میڈیا ہے جس کی پاور سے 6 ججز کا خط جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور 6 ججز کے خط کے اوپر ہو جاتی ہے خاموشی. پھر سوشل میڈیا پہ آتا ہے جناب عوام کے ہاتھ میں, اور عوام اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر میم بناتی ہے, ویڈیوز بناتی ہے, اور اپنا ایک موقف سامنے رکھتی ہے, جس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت ایک ملاقات کرتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے, اور پھر اس کے اوپر کمیٹی بنائے گا, جے آئی ٹی بنانے کا کہا جاتا ہے, اور جے آئی ٹی نہیں بنتی ہے تو پھر سیدھا سو موٹو لیا جاتا ہے. یہ ہے جی سوشل میڈیا کی پاور. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ظاہر ہے کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ چیزیں غلط بھی کوڈ کی جاتی ہیں, مگر جو درست ہے اس کو درست ہی دکھایا جا رہا ہے فی الحال. تو آگے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ سوشل میڈیا کی پاور تھی جب ماڈل ٹاؤن میں خون ریزی کی گئی اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی, 100 لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی. تو سوشل میڈیا اگر نہ ہوتا تو یہ چیزیں, یہ واقعات نوٹس میں نہ آتے. یہ چیزیں نوٹس میں آئیں, عوام کو پتہ چل گیا کہ ہمارے محافظ ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے اوپر گولیاں چلاتے ہیں, ہماری ٹیکس سے خریدی ہوئی بندوقیں, ہماری ٹیکس سے خریدی ہوئی وردیاں, اور انہی کی طاقت سے ہمارے اوپر یہ مسلط, ہمارے اوپر یہ گولیاں تک چلا دیتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کی پاور کی سامنے آتا ہے. اب کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ فتنہ ہے سوشل میڈیا. فتنہ نہیں ہے, فتنہ تو وہ ہے جو اس سے ہٹ کر کیا جاتا ہے, اور پھر جب سوشل میڈیا اس کو ابھارتا ہے تو پھر اب دیکھیں آپ لڑائی ہوئی ہے باول نگر میں, اور باول نگر میں لڑائی ہوئی ہے 2 اہم ترین اداروں کی, لا انفورسمنٹ کے 2 اہم ترین ادارے. تو آپ اس طرح کی حرکت ہی نہ کرتے, سوشل میڈیا اس کے اوپر کبھی بھی نہ اٹھاتا. کیوں سوشل میڈیا کے لوگ آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے, یا آپ نے آگے جسٹیفیکیشن بھی نہیں دی, 3 دن کے بعد آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, اور حکومت وقت کی جانب سے ایک جسٹیفیکیشن آئی ہے, وہ سنیں جی, پنجاب حکومت نے باول نگر واقعہ پر محکمہ داخلہ کے ساتھ دیگر سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل دے رہی ہے. جوائنٹ انکوائری ٹیم اب اس واقعے کی تحقیق کرے گی. مفاد پرستوں کو پاکستان کی خدمت کرنے والی تمام فورسز کے درمیان موجود اتحاد اور تعاون کے جذبے کے خلاف پراپوگنڈے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بھائی کون سا پراپوگنڈا کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ آپ نے لڑائی کی ہے, آپ نے خود جا کے لڑائی کی ہے, اور دونوں ادارے آمنے سامنے آئے. تو پراپوگنڈا کس نے کیا ہے؟ آپ پہلے دن یہ بریفنگ دے دیتے, پہلے دن اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بنا دیتے, پہلے دن آپ کا موقف سامنے آ جاتا, آئی جی صاحب بھی آ جاتے, اور حکومت جو پنجاب ہے وہ بھی اس کا نوٹس لے لیتی, حکومت پاکستان بھی لے سکتی تھی. تو یہ چیزیں ہی نہ ہوتی. پھر آگے سنیں جی, مفاد پرستوں کو پاکستان کی خدمت کرنے والی تمام فورسز کے درمیان اتحاد اور تعاون کی جذبہ جو ہے اس کے خلاف پراپوگنڈا نہیں کرنے دیں گے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف آتا ہے, حال ہی میں باول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. واقعے کا فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کوششوں سے فوری طور پہ حل کیا گیا, بالکل کیا گیا, نعرے بھی مارے گئے, اور معمولی واقعہ بھی قرار دیا گیا اس کو, اور خوش اسلوبی سے بھی حل کیا گیا. اس کے باوجود مخصوص مقاصد کے حامل بعض دھڑوں نے سیاسی اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور سرکاری پراپوگنڈا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ,
منصفانہ انکوائری کو یقینی بنانے اور قوانین کی خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا تعین کرنے کے لیے سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک مشترکہ جو انکوائری کمیٹی ہے ایک بنا دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، لڑائی آپ لوگ کرتے ہیں، بلیم سارا سوشل میڈیا کے اوپر آپ ڈال دیتے ہیں۔ بھائی سوشل میڈیا نے تو وہی دکھانا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں، وہی کیمرہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کیمرہ تو سچ بولتا ہے، کیمرے میں تو روح ہوتی ہی نہیں ہے، جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ کیمرے نے جو کیپچر کرنا ہے وہی اس نے فلم کر دینا ہے، اور وہی ہوا ہے۔ آپ لوگ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا فتنہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ بلیم ڈال رہے ہیں۔ آپ اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے، پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتے تو سوشل میڈیا کو بھی اتنا وہ کھینچنا نہ پڑتا معاملے کو آگے۔ یہ چیزیں تو ظاہر آپ کمیٹی بن گئی کس طرف جاتی ہیں، یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کر دیا ہے ہنگامہ، اور ہنگامہ کیا کیا اس کے اوپر چلتے ہیں۔ ایک تو 6 جماعتی بہت بڑا الائنس بنا دیا گیا ہے، اور اس کی سربراہی کریں گے، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے مقرر کیا گیا ہے محمود خان اچکزئی۔ بلوچستان میں پشین کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا ہے۔ اس وقت جلسہ کیا ہے جب میدان جو گراؤنڈ تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے بھرا ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انتظامیہ نے ٹینکر لا کے بھر دیا گیا۔ یہ خدا جانتا ہے، اگر بارش ہوئی ہے پھر بھی عوام دیکھ لیں کتنی زیادہ تھی، گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اور اگر بارش نہیں ہوئی تو جنہوں نے کروائی ہے بارش وہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف، اس کے علاوہ جو اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے وہ ہیں، جماعت اسلامی ہے، پھر محمود خان اچکزئی ہے، اور 2 جماعتیں اور ہیں۔ 6 جماعتی الائنس قائم ہو چکا ہے پشین کے اندر، اور ایک بڑا جلسہ۔ پھر حکومت اور انتظامیہ نے مل کے وہاں کی کیا کیا کہ ایک خاص قسم کا پراپیگنڈا، اور وہ یہ کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف جب بھی وہ کوئی جلسہ کرنے یا تحریک کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو 144 دفعہ سیکشن 144 لگا دیا جاتا ہے، تو وہ دوبارہ لگا دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ وہ عوام تھی، آپ ویژلز دیکھیں، آپ جلسے کے مناظر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ گفتگو کی گئی، اور گفتگو کس کی جانب سے کی گئی، تمام وہاں پر جو خطاب ہوئے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو آخرکار عمران خان صاحب سے بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، باقی سب لیڈر جھوٹے ہیں، اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں ریاستی جبر، بربریت اور فسطائیت بھی عمران خان کے جیلوں کو چوک در چوک پشین کی جلسہ گاہ پہنچنے سے نہ روک سکی۔ جنہوں نے فلک بوس اور دل گرما دینے والے نعروں کی گونج میں اپنے لیڈر کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کا لیڈر پاکستان بھر کے لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے، اور صرف وہی اس کے ووٹ کے حقدار ہیں۔ فارم 47 حکومت فراڈ ہے اور اسے جانا ہوگا۔ اس کے بعد علامہ راجہ ناصر MWM، یہ بھی اتحاد کا حصہ ہیں، انہوں نے جو خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اس وطن کو لوٹا گیا، جس کو عوام لانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور جن کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، بڑی اہم سٹیٹمنٹ، بڑا سخت، جن کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں، ملک بچانے کے لیے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ آئین کے تحفظ بہت ضروری ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس تحریک کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے تحریک تحفظ آئین، یعنی کہ آئین کے تحفظ کی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے۔ آگے جناب شیر افضل مروت صاحب بڑا سٹرونگ، انہوں نے ایک رد عمل اور ایک خطاب جنونی اور دلیرانہ، کہتے ہیں پنجاب میں احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ دلیر اور بزدل دونوں کو نہیں بھولتی، بزدل کو بھی نہیں بھولتی اور دلیر کو بھی نہیں بھولتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ، ریٹرننگ افسران نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا۔
آگے جو صدر ہیں تحریک کے وہ کیا خطاب کرتے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب۔ آئین ملک کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، عمران کل بھی تھا مگر آج پارلیمنٹ کا مضبوط ترین امیدوار ہے، عوام کی طاقت سے جل اسمبلیوں کو گرائیں گے۔ ایک ڈکٹیٹر اگر بے نظیر کے خلاف ہزاروں کیسز معاف کر سکتا ہے تو پھر یہ اسمبلی ذمہ داری ہے اسمبلی کی کہ عمران خان کے تمام مقدمات ختم کریں۔ جو ہاتھ ہماری ماؤں بہنوں بچوں کی طرف بڑھیں گے کاٹ دیے جائیں گے۔ بڑا سخت سٹیٹمنٹ۔ پھر سردار اختر مینگل صاحب، مرکز میں بنی حکومت کو پاکستان کی حکومت نہیں سمجھا جاتا، یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، یہ الیکشن کی حکومت نہیں ہے۔ پھر عمر ایوب صاحب پشین میں انہوں نے جب جلسے سے خطاب کیا، کہتے ہیں 9 مئی کی فوٹیج نکال کر دکھائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ فارم 45 کے نہیں بلکہ فارم 47 سے آئے ہیں۔ فارم 47 کے ریت کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ عوام کا سمندر آپ کو بہا کر لے جائے گا۔ یہ جہاد ملک کی آئین اور بالادستی کے لیے ہے۔ یہ جناب عمر ایوب صاحب تھے اور انہوں نے بڑا سٹرونگ قسم کا ایک رد عمل دیا۔ پشین سے اس تحریک کا آغاز ہوا چاہتا ہے، پہلا جلسہ کر دیا گیا ہے، 6 جماعتی الہاد کا ہے اور اپوزیشن ہے اس میں ساری۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں۔ جب شیر افضل مروت صاحب گفتگو کر رہے تھے جلسے کے دوران تو اندر سے جو پی ٹی آئی کے جیالے ہیں انہوں نے ڈیزل کے نعرے لگائے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہولڈ، ابھی مت لگاؤ، اس سے بات چل رہی ہے۔ تو بات چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جوائن کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تحریک جدھر سے انہوں نے شروع کی ہے وہاں پر تو ان کے راستے کھلے ہیں اور کے پی کے تک راستے کھلے ہیں۔ مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ مسئلہ آئے گا جب یہ لاہور آئیں گے، پنجاب میں انٹر ہوں گے اور لاہور میں جب یہ جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے یا پنجاب کسی کے ایریے میں، تو پھر ان کے اوپر جو بربریت، ظلم، ستم وہ دیکھنا ہے کہ وہ ہوتا ہے یا کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔